बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील SJ मीडिया नेटवर्क से। आज की अहम खबरों में 3 बड़ी खबरें हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। इमरान खान ने जेल में बयानात दिए हैं, इलेक्शन कमीशन जो है उसकी एक नई चाल सामने आई है, और जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उसकी एक्सटेंशन के बारे में हुकूमत सोच रही है। 3 खबरें हैं, तीनों खबरों का जायजा लेते हैं। पहले इमरान खान के बयान का जायजा लेते हैं। इमरान खान ने कल जो बयान दिए थे कि मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, मगर मशरूत माफ़ी। आज इमरान खान ने उसकी वजाहत की, और इमरान खान का कहना था कि मेरे बयानात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है जिसकी मैं माफ़ी मांगूँ। 9 मई के वाक़यात जो हैं उसकी इंक्वायरी सामने लाई जाए, CCTV फुटेज जो है वो सामने लाया जाए। अगर उसमें हमारे वर्कर, ओहदेदार या कोई शरीक है तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा और उसको पार्टी से निकाल देगा, और मैं माफ़ी मांग लूँगा। तो ये इमरान खान ने बड़े खुले अल्फाज में कहा है। साथ 2-4 बातें और की हैं कि मौजूदा हुकूमत में जो रेलू कट्टे हैं वो फ़ौज को वर्गलाते हैं कि तहरीक इंसाफ को क्रश कर दो, इसको ख़त्म कर दो। तो और साथ ये कहा कि ये मौजूदा हुकूमत जो है वो 2 माह की मेहमान है। मैं जेल के अंदर बैठा हूँ, मैं आराम से हूँ, मेरे पास वक्त है, इनके पास वक्त नहीं है। ये सिर्फ 2 महीनों की हुकूमत रह गई है। ये पेशनगोई इमरान खान ने जेल से की है, सहाफ़ियों के मुख्तलिफ सवालात के जवाब देते हुए ये वजाहत की है। साथ ही CCTV फुटेज 9 मई के हवाले से जो बातें की हैं, जुडिशल इंक्वायरी के बारे में कहा है कि जुडिशल इंक्वायरी की जाए। हमने तो पहले ही कहा था कि 9 मई का जो है वो जुडिशल इंक्वायरी उसकी होनी चाहिए। तो ये अहम खबरें थी जो इमरान खान ने बार बार मीडिया पे भी आ रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आ रहा था, सोशल मीडिया पे भी एक कंपेन चल रही थी कि इमरान खान ने माफ़ी मांग ली है, और कल से एक सोशल मीडिया पे पूरा बवाल खड़ा किया गया। इमरान खान ने आज उसकी पूरी वजाहत कर दी है कि मैं माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, और मैंने अगर कोई जुर्म किया है तो वो सामने लाया जाए। हमने कोई जुर्म नहीं किया। हमारे हज़ारों कारकुनों को जो है उस पर तशद्दुद किया गया, उनको ज़ख्मी किया गया। हज़ारों हमारे कारकुन उस दिन ज़ख्मी हुए, और दर्जनों जो है वो हलाक हो गए। एक सवाल के जवाब में सहाफ़ियों ने पूछा कि आपके जो वर्कर हलाक हो गए हैं उनकी लिस्ट आप सामने क्यों नहीं लाते। इमरान खान ने कहा कि उनको पुलिस ने और इदारों ने मुंह बंद रखने के लिए बोला है, उनको तंग किया जा रहा था, हमारे लोगों ने उनकी मदद की है, हम उनके घरों पे गए हैं, हमारे ओहदेदार जो है उनके घरों पे उनसे मिले हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। साथ ही इमरान खान का कहना था कि इलेक्शन जो है, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी ज़ेर निगरानी जो है नए इंतखाबात नहीं हो सकते। अगर होते हैं तो डब्बे पहले से भरे होंगे, क्योंकि इस हुकूमत पे इन्होंने हमारी जो मैंडेट हमारा चोरी किया है, हमें अपना मैंडेट वापस दिया जाए। इलेक्शन अगर होते हैं तो इस इलेक्शन कमीशन और इस हुकूमत का अबूरी हुकूमत हमें कबूल नहीं होगा। जो ये हुकूमत अबूरी हुकूमत बनाएगा वो हमें कबूल नहीं होगा। साथ ही पेशनगोई कर दी है कि ये हुकूमत जो है वो 2 माह की मेहमान है। मैं जेल में आराम से बैठा हूँ, मेरे पास वक्त है, मौजूदा हुकूमत के पास वक्त नहीं है। ये इमरान खान का कहना था। तो ये अहम खबरें थी। कल जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान जो है वो माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ी उनके बयानात से नहीं लग रहा। कल के जो उनके बयानात थे उनको भी तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा था। उनसे खबर निकाली गई थी कि इमरान खान माफ़ी के लिए मशरूत तौर पर राज़ी हो गए हैं। आज भी उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलती नहीं की है। इलेक्शन कमीशन की जो खबरें हैं, इलेक्शन कमीशन जो है अभी हुकूमत का मंजूर करदा जो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली से और सेनेट से जो बिल पास हुआ था, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024, उसमें दस्तखत कर दी हैं। और अब जो है कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से तरमीम करके काजी साहब को रोका जाए। उसके जाने में टाइम 56 दिन बाकी हैं। कोशिश की जा रही है कि काजी फाइज ईसा जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, किसी तरीके से जुडिशल जो है पैकेज लाया जाए और उनको रोका जाए। तो ये बड़ी अहम खबर है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। और ये कोशिश उनकी है इलेक्शन कमीशन की कि जो सीटें हैं, महसूस नशिस्तें, वो तहरीक इंसाफ को ना दी जाए, वो उसी तरह हुकूमत में बांटी जाएँ, ताकि हुकूमत का जो है फिगर बढ़ता जाए और वो 224 को पहुंच जाए। 224 को पहुंचने के लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर ये सारी सीटें, तो ये सीटें भी जो तहरीक इंसाफ की बनती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया है, 8-5 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये 23 नशस्तें जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन और अक़लियत मेंबरान की हैं, उनको दी जाए। अगर ये मखसूस नशस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमातों को दे दी जाए, ये आपस में बांट लेते हैं, तब भी इनकी 2/3 अक्सरियत पूरी नहीं होती, क्योंकि पुख्तनख्वा में जो सेनेट के इंतखाबात रहते हैं, 11 सेनेटर यहाँ से मुंतखब होने हैं, 11 सेनेटर। और अगर ये मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं तो तकरीबन 9 सेनेटर जो हैं वो तहरीक इंसाफ की आसानी से मुंतखब होकर सेनेट में जा सकेंगे। कौमी असम्बली में इनका नंबर पूरा हो जाएगा अगर ये 23 नशस्तें जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को और उनकी इत्तेहादी जमातों को दे दी जाती है। मगर सेनेट में इनका नंबर पूरा नहीं हो रहा। सेनेट में इनको जमीयत उलमा इस्लाम उनको राज़ी करना पड़ेगा, उनकी 5-7 सीटें जो हैं उनको राज़ी करना पड़ेगा, तब भी ये पूरी नहीं होंगी। आगे जाके मजीद लोगों को 2/3 अक्सरियत के लिए इनके साथ अपने साथ मिलाना होगा, तब ये कर सकेंगे और ये जो है आइन में तरमीम भी आसानी से कर पाएंगे। अभी अगर ये सिंपली आइनी तरमीम करना चाह रहे हैं, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जुडिशल पैकेज लाया जाए और उसमें जजेस का जो टेनेवर है उसको 3 साल मजीद बढ़ा दिया जाए,
جس میں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن جو ہے وہ بھی 3 سال بڑھ جائے گی. تو قاضی صاحب جو ہے اس ٹائم پہ وہ بھی کوشش میں لگے ہیں, قاضی فائد عیسیٰ صاحب کہ ہم ایکسٹینشن مجھے مل جائے. سامنے تو وہ بات یہی ہو رہی ہے کہ قاضی صاحب بول رہے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے, مگر قاضی صاحب سے زیادہ اس ٹائم پہ موجودہ حکومت جو ہے اس کو یہ ایکسٹینشن کی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ قاضی صاحب نے جو عرصہ گزار لیا ہے اس میں قاضی صاحب نے 2024 کے الیکشن میں ایک بات بھی نہیں کی, الیکشن پہ کوئی ایک بھی کیس اس کا نہیں کھولا ہے. ٹریبیونلس کی جب بات آتی ہے اس میں بھی بینچ بنا کے ایک ہم خیال بینچ بنا دیا جاتا ہے, اور تحریک انصاف کے جو ٹریبیونلس کے حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ میں ٹریبیونلز 8 ججز جو لگائے گئے ہیں, جس میں پنجاب حکومت نے اعتراض کیا ہوا ہے, اور ترمیمی اور آئینی ترمیم کا حوالہ دیا جا رہا ہے, آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صدارتی جو ہے آرڈیننس سے جو ہے یہ ریٹائرڈ ججوں کو لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کو جیسے روکا گیا ہے, 3 نشستیں جو وہاں پہ فارم 45 جسٹس طارق جہانگیری صاحب جو ہیں وہ مانگ رہے تھے اور کیس کو بڑا تیز چلا رہے تھے, اس کے ان پہ اعتراضات کیے گئے, ان کے جو ہے ٹریبیونلس کو کام نہیں کرنے دیا گیا. حالانکہ ابھی چھٹیاں ہو گئی ہیں, ابھی ہو سکتا ہے کہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب کو جو ہے وہ تبدیل بھی کر دیا جائے, ان کی جگہ پہ دوسرا بینچ لگا دیا جائے اور اس کو ریفر کر دیا جائے. اس طرح جو ہے پنجاب اسمبلی کی 8 ججز جو ہیں ان پہ پہلے تو جسٹس طارق شہزاد پہ بڑا پریشر ڈالا گیا جو سابق چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے, اور پاکستان بار کونسل نے بھی جو اس ٹائم پہ حکومت یافتہ ہے پاکستان بار کونسل, انہوں نے بڑی کوشش کی جسٹس طارق شہزاد صاحب جو ہیں جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو ان پہ بڑے الزامات لگا رہے تھے اور ان کے خلاف کمپین باقاعدہ کر رہے تھے. پاکستان بار کونسل جو ہے وہ ان کے خلاف ڈری ہوئی تھی, ان کو کسی طریقے سے لاہور ہائی کورٹ میں ایز اے چیف جسٹس قبول نہیں کر رہی تھی. حکومت نے اپنے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے جسٹس طارق شہزاد صاحب کو جو ہے وہ سپریم کورٹ لے کے آئے. سپریم کورٹ لانے کے بعد جو نئی چیف جسٹس آئی ہیں عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں, انہوں نے بھی جو ہے الیکشن کمیشن سے ملاقات کر کے اور صوبائی حکومت جو پنجاب کی ہے ان کو کلیئر کر کے دیا ہے کہ میں اپنے ججز کے ساتھ کھڑی ہوں, اور یہ ٹریبیونل جو سابقہ چیف جسٹس نے جو 8 ججز کا ٹریبیونلز میں 8 ججوں کو لگایا ہے وہی کام کریں گے. تو اب تک وہ کیسز بھی اپنی جگہ پہ پینڈنگ ہے, حکومت اس میں لا لیل سے کام لے رہی ہے اور ٹریبیونلز میں پیش نہیں ہو رہی, تو ٹریبیونلز کو کام بھی نہیں کرنے دیا جا رہا. اب اس ٹائم پہ ضرورت جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اس حکومت کو اشد ضرورت ہے. وہ رہیں گے تو یہ حکومت آسانی سے چل پائے گی, ان کے ٹریبیونلز کے کیسز نہیں کھلیں گے اور 3 سال کا ٹائم ان کو مل جائے گا. اگر نئے چیف جسٹس آتے ہیں جیسے سینئر جسٹس جو ہیں جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں, ان کا 58-56 دن بعد جو ہے ان کا نام آ رہا ہے, وہ موسٹ سینئر جج ہیں, وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے اور لمبے عرصے کے لیے ہوں گے. ان کو روکا جا رہا ہے کسی طریقے سے, کیونکہ اگر کوئی بھی چیف جسٹس اس ٹائم پہ آتا ہے تو وہ یہ الیکشن کے جتنے بھی کیسز ہیں 8 فروری کے, ان کو ٹریبیونلز کو کہا جائے گا کہ ان کو پرسو کرو, ان کو دیکھو. اور جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے سوالات ہیں اور جو الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے ہیں, فارم 45-47 کے حوالے سے جو ہیں, ان میں اگر کوئی سپریم کورٹ میں ہوتا ہے, ہائی کورٹ میں ہوتا ہے, تو اس کو فوری طور پہ چلایا جائے گا. تو یہ مسائل جو ہیں اس ٹائم پہ سابق وفاقی وزیر جو ہے, جو موجودہ وفاقی وزیر ہیں خواجہ آصف مسلمین کے سینئر رہنما بھی ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جب تک قاضی صاحب ہیں ہمارے کیسز جو ہیں جو ٹریبیونلز ہیں وہ کام نہیں کر رہے, اگر قاضی صاحب چلے گئے تو آپ دیکھیں گے یہ ٹریبیونل سارے کھل جائیں گے اور یہ کام کرنے شروع ہو جائیں گے اور یہ 8 فروری کے الیکشن کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو اس حکومت کا جو ہے سیف راستہ یہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے ایکسٹینڈ کریں. اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, کسی طریقے سے یہ جوڈیشل پیکج لانے کی کوشش کر رہے ہیں, آئینی ترامیم لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو قاضی صاحب کو روکا جائے. قاضی صاحب کے روکنے سے حکومت کو بہت ریلیف ملتا ہے. ہم نے پچھلے فیصلوں میں دیکھا کہ تحریک انصاف سے الیکشن سے 1 ماہ پہلے بلے کا نشان چھینا گیا, وہ بھی قاضی صاحب کا فیصلہ تھا. مخصوص نشستوں کا ایشو آیا, اس میں بھی قاضی صاحب جو ہے مخصوص نشست تحریک انصاف کو دینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ میٹر کرتی ہیں. تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے کہا کہ میرے کیسز سے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے. ابھی تک وہ قاضی صاحب ان کیسز سے بھی علیحدہ نہیں ہو رہے, اور جو بینچز بنا رہے ہیں قاضی صاحب وہ بھی ایسے ہیں کہ مطلب تحریک انصاف کے حق میں نہیں جا رہے. تو یہ ساری کوشش کی جا رہی ہے کہ جوڈیشل پیکج جو ہے وہ کسی طریقے سے لایا جائے, آئین میں ترمیم کیا جائے. اب ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے نہیں, یہ کوشش 2/3 اکثریت میں کر رہے ہیں مگر ان کے پاس ہے نہیں. اب الیکشن کمیشن جو اپنی چال چل رہا ہے ان کو ہدایات دی گئی ہیں, وہ جس طریقے سے کام کر رہا ہے. ایک تو انہوں نے نظر ثانی کیس داخل کر دیا ہے سپریم کورٹ میں, مطلب سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا جا رہا. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا 8-5 کی اکثریت سے کہ جتنے بھی مخصوص نشستیں ہیں تحریک انصاف کی, اگر وہ سنی اتحاد کونسل میں بھی شامل ہوئے تو وہ نشستیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو دے دی جائے. 41 ممبران ہیں جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تھے, 39 ممبران ہیں جو آزاد حیثیت سے قومی اسمبلی میں موجود تھے. سپریم کورٹ کا 8-5 کا جو فیصلہ تھا اس میں کلیئر شارٹ فیصلے بتا دیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے 13 جنوری کا جو فیصلہ تھا سمبل لینے کا, پاکستان تحریک انصاف سے سمبل لینے کا جو قاضی صاحب کا فیصلہ تھا, اس کی تشریح الیکشن کمیشن نے غلط کی ہے. اور یہ 13 میں سے 11 ججز نے یہ کہا تھا کہ یہ تشریح غلط کرنے پر یہ مخصوص نشستیں جو ہیں یہ تحریک انصاف جو ہے اس کی مخصوص نشستیں نہیں بنتی. الیکشن کمیشن نے جو ہے سپریم کورٹ کا جو 13 جنوری کا فیصلہ تھا اس کی تشریح غلط کی ہے, اس لیے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران جو ہیں وہ آزاد الیکشن
لڑے. اور یہ جو فیصلہ آ رہا ہے، جو حکومت بھی اس ٹائم پہ لگی ہوئی ہے کہ یہ فیصلہ ہے آئین سے ہٹ کے لکھا گیا ہے اور اس کے سامنے بند باندھے جا رہے ہیں. الیکشن ایکٹ 2024 آئینی ترمیم منظور کی گئی، قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے اور صدر صاحب نے دستخط بھی کر دیے. یہ سارے مخصوص نشستوں کو روکنے کے لیے ایک گیم کھیلی جا رہی ہے، مگر یہ میرے خیال میں کام نہیں آئے گی، کیونکہ یہ جو فیصلہ کیا ہے، جب شارٹ فیصلے میں 8-5 کی اکثریت سے اس ٹائم پہ 11 ججوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو 13 جنوری کا فیصلہ تھا تحریک انصاف سے سمبل لینے کا، اس کی تشریح الیکشن کمیشن نے غلط کی ہے. تو یہ فیصلہ ادھر سے شروع ہوگا. تو اس میں کوئی آئین کو ری رائٹ نہیں کیا جا رہا، یہ فیصلہ ادھر سے سپریم کورٹ نے اس کو پکڑا کہ جب الیکشن کمیشن نے یہاں پہ غلطی کر دی 13 جنوری کو، انتخابات 8 فروری کو ہیں، ایک جماعت کو پورے سسٹم سے انتخابات سے باہر کرنے کے لیے غلط تشریح جو ہے وہ ایک فیصلے کی کرنے کی وجہ ہے. اس وجہ سے سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ نشستیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ہوتی ہیں. اگر یہ سنی اتحاد کونسل میں بھی شامل ہو گئے 41 ممبران، وہ ممبران بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ 15 دن کے اندر اگر یہ لوگ جو ہیں 41 ممبران سنی اتحاد کونسل کے جو ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی پارٹی سے ایفیڈیوٹ اور فنیمو وغیرہ جمع کرا دیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ 7 دن کے اندر جو ہے اپنے ویب سائٹ پہ اور سپریم کورٹ کو آگاہ کر دے اور یہ اپلوڈ کر دے کہ سنی اتحاد کونسل کے یہ پورے جو مخصوص نشستیں ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو دے دی گئی ہیں، خواتین کی اور اقلیت کی. مگر الیکشن کمیشن نے ایسا نہیں کیا، نہ ہی 39 بندوں کو جو ہے، پہلے تو 39 بندوں کو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا پاکستان تحریک انصاف کا، اور 41 بندوں کے لیے سپریم کورٹ سے رائے لی گئی. یہ الیکشن کمیشن نے ایک چال چلی اس ٹائم پہ. اب وہ جو 39 لوگوں کا قومی اسمبلی کے ممبران کا تحریک انصاف کا، جن کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے کہنے پہ کر دی ہے، مگر اس کے خلاف جو ہے نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے. مطلب اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے آرٹیکل 25 جو ہے اس کے خلاف ورزی ہے. اب یہ لوگ جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے یہ ٹھیک ہے ایک آزاد ادارہ ہے، مگر یہ ان لوگوں کو تشریح کا کہہ رہا ہے جو لوگ خود آئین کی تشریح کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. خود انہوں نے 8-5 کی اکثریت سے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ یہ پروسیس جو ہے آپ کا غلط ہے، آپ نے جو ہے ایک فیصلے کی غلط تشریح کر کے ایک پارٹی کو اس کا سمبل نشان جب چلا گیا، اس پارٹی کو پورے سسٹم سے باہر کر دیا. اس کے باوجود جو الیکشن کمیشن لگا ہوا ہے، ابھی الیکشن کمیشن کا جو پلان چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ مخصوص نشستیں کسی طریقے سے واپس تحریک انصاف کی نشستوں کو حکومتی ارکان، حکومتی جو ممبران ہیں ان میں بانٹ دی جائے. مطلب یہ نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی اور ان کی اتحادی جماعتوں کو دے دی جائیں، مالی غنیمت کے طور پہ ان کو واپس دے دی جائیں. تو حیران کن ہے الیکشن کمیشن کا جو رول ہے وہ بھی تفصیلی فیصلے میں آ جائے گا. تفصیلی فیصلے میں ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ تفصیلی فیصلے میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جن پہ ہٹ کیا جائے گا، اور تفصیلی فیصلے میں یہ ساری باتیں جو ہیں میرے خیال میں یہ نظر ثانی کی درخواست جو ہے یہ بھی غیر مؤثر ہو جائے گی. ابھی تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے، وہ آئے تو بہت سی چیزیں اس میں کلیئر ہوں گی. اس میں 13 جنوری کا جو قاضی صاحب کا فیصلہ تھا اس میں بھی بہت زیادہ باتیں ہوں گی، اور یہ 2 ججز نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے اور جو اس اکثریتی فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا ہے، اس حوالے سے بھی اس میں تفصیل ہوگی، کیونکہ جب آئین کے حوالے دیے جائیں گے تو یہ سب کچھ جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گا. تو یہ بڑی کلیئر ہے. اب یہ حکومت چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے قاضی صاحب کو بھی روکا جائے، الیکشن کمیشن یہی ہو، کیونکہ یہی الیکشن کمیشن اور یہی قاضی صاحب موجودہ حکومت کو سوٹ کرتے ہیں. اگر الیکشن ٹریبیونلز اپنے کام شروع کر دے تو یہ حکومت 2 دن کی مہمان ہوگی، یہ خود بخود گر جائے گی، کیونکہ یہ زیادہ حکومت جو ہے فارم 47 پہ ہے. فارم 45 جو ہے اس ٹائم پہ جو پکا ثبوت ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہر حلقے کے ہیں، اور الیکشن کمیشن جو پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے کہ ہماری 100 نشستیں ہم سے چھینی گئی ہے قومی اسمبلی کی. اسی طرح پنجابی اسمبلی میں ہماری حکومت بنتی ہے اور وفاق میں بھی ہماری حکومت بنتی ہے. ہمارے ہی لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ہمیں ہی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، ہمیں ہی الیکشن سے باہر کرنے کی کوشش کی گئی، ہم سے ہی سمبل چھینا گیا، ہمارے ہی لوگوں کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا. تو ان کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جینون ہیں، جو سپریم کورٹ میں انہوں نے ڈسکس بھی کی ہیں، اور ان پہ زیادہ تر فیصلے ان کے حق میں بھی آ رہے ہیں. تو حالات اور وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتا. اپوزیشن کو اور حکومت کو دونوں جو ہیں لگے ہوئے ہیں آپس میں، اور ان کی ایک ٹسل چل رہی ہے، نہ بیٹھنے کو بات کر رہے ہیں، نہ آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں، نہ کوئی ملکی مسائل کی اس ٹائم پہ بات ہو رہی ہے. اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو مخصوص نشستوں کی ہو رہی ہے، عدلیہ کی ہو رہی ہے، جوڈیشل پیکج جو لایا جا رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، قاضی صاحب کو کیسے ایکسٹینڈ کیا جائے اس کی باتیں ہو رہی ہیں. ٹریبیونلز میں نئی ججوں کو جو ہے ریٹائرڈ ججوں کو اپنے من پسند کے ریٹائرڈ ججوں کو لگایا جائے، ان کی باتیں ہو رہی ہیں. تحریک انصاف کو کیسے دبایا جائے، تحریک انصاف کو جلسے کرنے کی اجازت ہے نہیں، جب بھی وہ جلسہ نکالتے ہیں دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے. دیگر تمام جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان کے ہر کونے میں جلسہ کر سکتے ہیں.
مگر پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں، کھول کے پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ خیر کرے. انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.